आए बोलिए तो महाराज। यहाँ पर। अब ये क्या कर हम तेरी नगरिया में आए। हाँ, नगरिया में आए तो अब ये क्या कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना, किसी ने क्या कर तो लेना मरा हमारा। तो लाख का, नहीं बुढ़ा बुढ़ा जिंदा लाख का, मरा तो ये 1.25 लाख का। 1.25 लाख का, जी जी ये बिल्कुल। तो अब क्या सही करने बात। को कुछ करना है हमारा। तो आज मैंने, अगर सवाल नहीं है तो ईसा के मुतालिक कुछ बताना है, वही जी है, जी दोहराना जी है। जी। जी, मैं पूछ लेता हूँ जी। जनाब मसीह जमा खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जायद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो, और हमारे सभी मेंबरान का खुश आमदीद है। जो मेंबर कोई भाई हुजूर से सवाल करना चाहते हो, किसी का कोई मुशाहिदा हो, कोई बात पूछना चाहते हो, तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हजूर, एक बड़ी तड़प से एक सवाल था, लेकिन उसका जवाब आपने दे दिया। वो मैंने प्रॉफिट मोसेस को भी पूछा था, और हजूर क्रिस्टियाना ने भी बता दिया था कि मैं बार बार इस बात पे इत्तला खाता था कि किताब पढ़ने के बावजूद, किताब गौर से सुनने के बावजूद खुदा क्यों नहीं मिलता बार बार हमारे मेम्बरान को, मुझे। खैर, मुझे तो दीदार हो गया ख्वाब में, लेकिन वो खुली आंखों से वो वाला दीदार भी इंतजार कर रहा हूँ। तो आपने बता दिया कि जिस तरीके से खुदा कहता है कि आप जिस तरीके से किताब को पढ़ते हैं या सुनते हैं, या जिस दिल से, जिस खशू खसूस है, वो हमारे मेम्बरान में या हम में वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो वो खुदा पैदा करे, वो तौफीक हमें मिले, आमीन। खुदा खुदा कहता है, मेरे दिल की राहों से मुझे खरबों अरबों साल हो गए, मैं ये खत दिया है मैंने, और उसे अपना दिल कहा है, और तुम अब भी इल्म के जरिए मुझे ढूंढते हो। हाँ? फिर इल्म का तो ये है कि निशान भी कोई न छोड़ा कि तुझको पा लेते, तेरी तलाश में जाएं तो हम कहाँ जाएं। हाँ जी। फिर अंजाम ये होगा कि अगर खुशी भी मिली तो बहारों का वो समा ना मिला। कभी इल्म से भी बहारों का समा मिलता है। अगर मैं ये बात आगे बढ़ाऊं तो कहेंगे जी हमारे नबी पे देखो कैसे ताबड़तोड़ हमले करता है, मेरे इल्म को बढ़ा दे। सुना ही हुआ है ना आपने कि ये कोई नई बात तो नहीं है। फिर रब ने इल्म बढ़ाया ना, जी। तो मोहम्मद साहब गमगीन हो गए और इतने दुखी हुए कि वहां पे जहाँ पे जाना, जाके वो इल्म बढ़ाते थे ना, वो जो फरिश्ते और वो नूर की हस्तियां, वहां भी जाना छोड़ दिया। तो अपनी तरफ से कोई मांगता है तो वो उसकी तरफ से होता है। क्यों जी? बेशक। जो अपनी तरफ से, मोहम्मद साहब ही फरमाते हैं, एक दिन मुझे भूखा रख, एक दिन खिला, एक दिन मुताज, एक दिन ऐसे, एक दिन ऐसे। मैं कहता हूं जो शख्स मिट गया खुदा के लिए, उसकी अपनी मांग क्या। वाह, वाह जी वाह, वाह, सुभान। मैं कहता हूं मुझे जिस दिल हाल में भी रखे, मैं जब मिट ही गया, मेरी हस्ती जो है वो ले गया, तो फिर अपनी ख्वाहिश क्या करनी, तमन्ना। खुदा रहम करे मोहम्मद मोहम्मद अरबी पर। तो एक बात तो आप याद कर लें, ये नबी जो हैं ये अक्ल कुल नहीं है। देखना वो लाल किताब मुझसे लिखवाई, और लिखवा के खुदा की जात कहती है तू नहीं समझा। आए हाय। हाँ? फिर वो अगली किताब सच्चे लमात में उसको कहा कि इस गलती को, जैसे गुलाम में कहते थे एक गलती का साला, उस गलती को सही कर। तो मोहम्मद साहब को भी कई दफा कहा है गलती को सही कर, क्यों नहीं की मोहम्मद साहब ने गलती ठीक है। उमर कौन होता है? और वो कह रहा है कि मोहम्मद साहब पे अब पागलपन का है, इनको कोई समझ नहीं लग रही क्या कह रहे हैं। और अली कह रहे हैं लेके आओ, लिखवाओ। हम्म।
ہمارے پاس قرآن کافی ہے. دیکھو کمال ہو گئی. جس نے لکھا اس کے لیے تو کافی نہیں ہے، وہ تو اور کچھ لکھوانا چاہتا ہے. اب یہ باتیں کرو تو پھر کیونکہ یہ اندھی محبت کر بیٹھے نا، تو اچھا ہوا دو نبی نہیں آتے. اگر غلام احمد قادیان کا میرے ساتھ پڑ جاتا واسطہ تو پھر تھک ہار کے دعا کرنی تھی، جو سچا ہے جو جھوٹا اس پہ لعنت ہو، فلاں ہے تو فلاں. مجھ پہ لعنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اگر یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ خود ہی ہو جائے گی لعنت. لیکن اتنا کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیان اگر میری زندگی میں ہوتے تو مصیبت میں پڑ جاتے. اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق محمدی. عشق محمدی میں بڑے بڑے رول گئے. شیخ عبد القادر جیلانی جو اپنے آپ کو غوث اعظم کہتا ہے وہ بھی رول کیا. عشق محمدی. غلام احمد قادیان رول گئے عشق محمدی. جہاں خدا ملتا ہے وہاں پہ چہل قدمی ہو رہی ہے اور رڑتے جا رہے ہیں. اور اس اندھے کے وہ جو ثابت تھا اس کے شعر پڑھتے جا رہے ہیں. آج میں اندھا ہوا میں تو تیری آنکھوں سے دیکھتا تھا، اے کاش یہ میں نے اتنی عشق. خدا کا گھر تو وہ ہے جہاں پہ وہ ملتا ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ تمہارے صحابیوں کے لیے تھوڑی ہے وہ گھر. دیکھو نا کھلی کھلی باتیں کہوں گا. کالا کالا ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا سوال کیا گیا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو کہا عائشہ سے. لو جی سونے ذرا. وہ میں عیسیٰ کو بلانے لگا تھا، یہ ادھر چل پڑا ہوں میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یا زبان ادھر لے کے جا رہی پھر ادھر لائے گی. جی حضور، آپ ان کا جواب دے رہے ہیں ہمارے برادر حسن چٹھا صاحب کا. جی اس کے بعد آپ موضوع میں جی. اچھا یہ سارا بوجھ چٹھا پہ ڈال دو. اگر کوئی مصیبت آئے نا، اس نے سوال کیا ہے اور انہوں نے، تو یہی خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، خدا کیوں معاف کرے. تھوڑا سا بوجھ اٹھاؤ نا ذرا. ہم بھی دیکھیں گے نا کہ یہ تان کہاں پہ رکتی ہے. تو میں کہتا ہوں خدا کرے. ہاں؟ وہ گاتے نہیں ہیں، وہ ایک نغمہ تھا، وہ گاتی ہے تجھ سے محبت کرنے والا. اب وہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے یا اچھی اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ اور نہ. اور نہ ہو. تو وہ صاحب سے انگلینڈ میں ملاقات ہو گئی تھی. وہ تو بڑے بوڑھے ہو گئے. میں نے کہا اگر میں تمہارے طور میں ہوتا میں کہتا کہ اللہ نہ کرے. اگر اللہ کرے پھر کہ کوئی اور تیری محبوبہ سے اور بیوی سے پیار ہے، پھر اللہ کے خلاف ہو جائے گا. ہیں؟ ہے. تجھ سا مجھ کو چاہنے والا. ہیں؟ اللہ نہ کرے. ابھی اگر اللہ کرے پھر ہیں؟ تم تو اللہ کے خلاف دھاوا بول دو گے. تو وہ سوال جو کر رہا ہے وہ کیا ہے. پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے اس کے بعد کس سے؟ کہا عائشہ سے. لو جی پھر سوال کیا، میں خیال 3 دفعہ، چوتھی دفعہ کہا کہ عائشہ کے باپ سے. ہم؟ تو اتنی محبت. اور ذرا اس محبت والی کو بھی تو دیکھو. اس نے 20,000 صحابی جو ہے نا وہ مار کے مارے ہیں جمل کی جنگ میں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. 20,000 اصحاب کو مروا دیا اس نے. اچھا یہ تو خیر ہوا، لیکن ٹاپ پہ کچھ اور بھی ہو گیا. وہ پوچھا ہی نہیں کسی نے مجھ سے. وہ 10 ستارے تھے، کہا کہ یہ میری جنت کے ستارے ہیں. طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، اور علی، آ، 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 عبد الرحمن بن عوف. یہ عمر، ملا کے یہ 7 ستارے ہیں میرے. 10 ستارے سوری. اور ان کی رہنمائی میں چلو گے یہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے. یہ ستارے جو تھے
انہوں نے جنگ شروع کی ہے پہلے، کمال ہو گئی ہے. اور اس جنگ میں بی بی عائشہ اور علی کی جنگ میں طلحہ بھی مارے گئے، دو سلالے تو وہی مارے گئے. طلحہ بھی مارے گئے، زبیر بھی مارے گئے. دیکھا؟ تو ستارے وہی مر گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کہا گیا تھا کہ یہ تمہاری رہنمائی کریں گے، تمہیں منزل پہ پہنچا دیں گے. ذرا وفا کم کرو اپنے نبیوں سے اور سوال زیادہ کرو. ہاں؟ وہ بشر جو پیدا ہوتا ماں کے پیٹ سے اور پخانہ کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے خدا اسے 7 آسمانوں سے بھی آگے لے جائے، ہے تو بشر. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں جب بھی وہ کیا کہتے ہیں، اب بھی کبھی جب آتی ہے پھولوں پہ یہ بہار، نغموں میں اپنے قصہ سناتی ہے بار. راتیں تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہار. اب وہ ہسٹری جب اگلا مسیح آیا، میں آیا ہوں، تو میں نے کوئی علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ لکھا ہے؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں اور تجربہ کر کے آیا ہوں کہ کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں اپنی دنیاؤں میں. اب آتے ہیں اپنا، وہ کیا کہتے ہیں، کیا تھا ان کا، چوٹا صاحب ایک اور سوال کرنا ہے ذرا، آج میں کام ہی نہ کر جاؤں. جی حضور فرمائیے. نہیں کرے نا کوئی محمد صاحب کے متعلق سوال، تاکہ آج پورا بوجھ اٹھانے آ جائے. آپ پہلے مسلمان تھے، پھر احمدی تھے، اس کے بعد وہ کیا نام ہے جی؟ جمبا. ہاں جمبا. ہاں؟ کہاں کہاں نہیں آپ. تو آج کر ہی دیں کسر پوری. تو کوئی اور سوال کر لیں محمد صاحب. حضور آج جس بات کا دل کرتا تھا وہ بتا دیا آپ کو، اب اس طرف نہ لے کے جائیں، نہیں دل کرتا. کیوں نہ لے کے جائیں؟ ہاں؟ مجھے کہتے ہیں آپ حضور میری تو بڑی پھٹائی ہوئی، تو آپ بھی کھائیں نا تھوڑا سا تاکہ میں بچ جاؤں. محمد صاحب آ جائیں گے. اس نے محمد صاحب نے کہنا وہ تو خدا کا دل ہے، تو کون ہے تجھے میں ابھی سکھا دیتا ہوں. جی صحیح صحیح کسر بھی پوری کر جائیں گے. جی چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں سوال آج بچا لیا ایوان نے. ایوان صاحب یہ چٹا صاحب نے اپنے آپ کو بچایا ہے آج. جی بچ گیا یہ، لیکن آپ حضرت سنانے لگے تھے حضرت عیسیٰ کی ہاں بس چلتے باتیں ہیں، تو کوئی نئی باتیں سنائیں ذرا. اچھا سنیں. جی. میتھیو میں متی باب متی میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیا بتاؤں، یعنی خدا کی اور جنتوں کی، عالم بالا کی، جب تم زمین کی باتیں نہیں سمجھتے. زمین سے مراد یہ شریعہ ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھتے. تمہیں میں بڑی باتیں کیا بتاؤں. اچھا آج 2000 سال ہو گئے، عیسائیت یہی کہی جا رہی ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا تھا، اس کو تو بہت کچھ پتا تھا. اس نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیا بتاؤں، تم نہیں سمجھ سکو. تو اس موضوع پہ آج مضمون تھا. تو میں نے یہ تمثیل جو تھی پوچھی اپنے ماننے والوں سے، وہ سیدھے تیر مارتے رہے انسانوں کے اوپر، بلکہ ہمارے پروفٹ عطا صاحب بھی لگے ہوئے تھے، ادھر ہی مارے جا رہے تھے. میں کہتا ہوں بھائی وہ سامنے نشانہ ہے ادھر مارو، وہ اپنی ادھر پھڑ کے ادھر مارتے ہیں پیچھے. تو عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں سے کچھ غلطیاں رہ گئیں، اور ایک تمثیل کی تو تجھے سمجھ نہیں لگے گی. تو کیا غلطیاں نکالے گا. آج 7 7 سال، کوئی 7 دفعہ 7 7 سال پڑھے میرے جیون میں، تو تقریباً 50 سال ہوئے تھے. تو وہ میں کتابیں لے کے چلا، وہ ڈائریاں اپنے باندھ کے. لوگ تو کپڑے شپڑے لے کے جاتے نا، پرفیوم وغیرہ، اور میرے پاس وہ ہی رہتے تھے بیچارے.
وہ دیکھ کے مجھے حیران رہ گیا، وہ کہ اندر سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، یہ کیا کتاب ہے بسودی؟ تو مجھے کہتے ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا یہ خدا کی بات ہے، کہتا فوراً بند کر اس کو۔ تو 7 سال جب میں چلا افغانستان، پاکستان میں بھی، افغانستان، ایران، ترکی، جو بھی ملے تو میں وہ کر لیتا تھا، تھوڑی سی کاپی، فوٹو کاپی، ان کو پڑھ کے سناتا، وہ کہتا ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی، اس میں تو یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پھر قرآن غلط ہو جائے گا، یہ تو رات انجیل پہ حملہ ہے۔ پھر وہ 7 سال، اچھا یہ تو بالکل ہی غلط ہے، اور خدا مجھے کہتا تھا ذرا وہ پتر ذرا سیاں جی کے نام لکھنا، حال میرے دل کا تمام لکھنا، میرے دل کے حال کو بیان کر جو انسانیت کو بھی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو چلے گئے چھوڑ کے، ہاں جی، پھر اور 7 سال، پھر اور 7 سال، پھر اور 7 سال، ہوتے ہوتے یہاں پہ 50 پہ پہنچے، آدھی صدی اب ہونے کو آئی۔ تو وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب میں جو بتایا جا رہا ہے یہ نہیں سمجھیں گے، ہے جی۔ تو یہاں سے وہ پھر تمثیل شروع ہوئی تھی، یہ نہیں سمجھیں گے، وہ تو سمجھے، تو بھی نہیں سمجھا، ہے؟ تو پھر میں وہ نغمہ نہ کہوں، کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے پدم، بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم، ہے؟ تو پھر میں نہ کہوں وہ اپنا نغمہ تمہارے لیے۔ تو کہنا یہ تھا کہ میں نے میں اسی مضمون پہ آ رہا ہوں تھوڑا سا، وہ میں نے، اچھا اچھا، تو بتانا یہ چاہ رہا تھا میں، شور مچایا ہوا ہے کہ اس کے اچھا آج جتنے بھی جواب دیے گئے وہ سارے نشانے بازی انسانوں پہ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پراپٹ آتا جی حضور۔ ادھر مار رہے ہیں، لیکن جب خدا نے حقیقت کھولی تو خدا نے کہا اس عیسیٰ، یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کو بھی سمجھ نہیں لگی ہے، خدا اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھ لگے گی، او بھائی تجھے سمجھ لگی؟ اچھا میں نے کہا پہلے تم پوچھتا تھا، چلو یہ بتاؤ، یہ چھوٹی سی تمثیل ہے، آج مجھے یہ کھول دو، میں سمجھوں گا کہ بھئی تم بڑے پہنچے ہو، ان سے کیا کھولنی ہے؟ وہ جتنے بھی جواب دیے وہ سارے میرے ہی جواب تھے، جتنے بھی جواب تھے رٹے رٹے رٹائے جواب تھے۔ میں نے کہا اچھا اس سوال کا جواب تو لال کتاب میں، تم نے تو ایک لال کتاب بھی نہیں پڑھی، اس میں خدا کی ذات سوال کا جواب دے گی؟ اب وہ لال کتاب آئی ہے 2000 میں، ٹھیک ہے، اور مجھے جواب دیا جب میں ترکی میں جیل میں تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں آپ سچی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ جی وہی سارے ڈٹے ڈٹائے، پھر آپس میں کہتے ہیں کہ وہ حضور نے جو کتابیں لکھی ہیں یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ او بھائی تو سمجھے؟ کیا تو سمجھے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کی تو پرواہ کر رہا ہے، تو سمجھے؟ بلے شاہ اتنی کتابیں پڑھ گیا، کہتی تو اپنے آپ میں بھی پڑھے کہ نہیں؟ فاضل عالم ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو، کبھی اپنے آپ کو تو پڑھ، تو پھر وہ خدا اسی لال کتاب میں کہتے ہیں ہم نے 12 دفعہ پڑھ لی، 6 دفعہ ترجمہ کیا ہم نے،
کوئی 20 دفعہ ترجمہ کیا، ہر کسی نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ سوال کے وہ ہے نغمہ، کیا کہتے ہیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں یہ خزانے تجھے، ہے یہ بڑے اجڑے ہوئے لوگوں میں ملیں گے یہ خزانے تجھے، نہیں اب نہیں بتا سکے، وہی نشانے بازی ادھر ہو رہی ہے۔ تو جب آسمانی نور کی ہستیاں ہیں، ان کا خدا تیرا انتظار کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ان الحق، کہ حق مجھ میں، وہ کیا ہے، میں تو مجھ سے آگے کی بات نہ لے جاؤں، میں پہنچا وہاں پہ۔ خدا کا لیٹ جا، اور خدا لیٹا تو پیر دبانے لگا۔ آج تک انسانیت میں سے کسی نے یہ بات کی ہے؟ بتائیں، نہیں بتاتے۔ نہیں حضور، منصور کیا چیز ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ خدا نے کہا، حکم دیا، پیر میں نے کی نا پیچھے کو، خدا نے کہا یہ پیر سیدھے کر کے رکھ، حکم دیا جلال میں آ کے، میں وہی میری ہو گئی، وہ کیا کہتے ہیں، چپ لگ گئے۔ خدا نے پاؤں دبانے شروع کیے۔ اچھا وہ تو میں نے دوسری تفسیر تو پوچھی نہیں، اچھا اب اگلی جواب پھر یاد دینا مجھے، وہ دوسری تفسیر بھی پوچھوں گا۔ جی حضور بے شک۔ اس نے دبائے کیوں تھے پیر، تاکہ میں یہ بھی پوچھ لوں نا سارے بیٹھے میں، جی کیوں دبائے اور کیوں اسے دبائے، تو مجھے یاد کرانا تھا کہ دوسری تفسیر بھی شروع ہو جائے۔ جی حضور۔ اچھا پھر خدا نے حکم دیا نور کی ہستیوں کو جو فرشتوں سے اوپر ہے، اس کو لے کے آؤ عیسیٰ کو۔ وہ لایا تو خدا نے کہا کیا حال چال ہے بھائی، ہے میرے بیٹے، ٹھیک ٹھاک تو ہو؟ خدا نے کہا اسے پیر دبا، بس انہیں سجدہ کر کے وہ بھی لگ گیا۔ اس بات پہ آگے انسانیت کوئی مجھ سے خوش، کیا یہ سعید کوئی مجھ سے خوش ہوگی؟ وہ بتائیں آپ، کہ باپ اور بیٹا دونوں پیر دبانے پہ لگا دیے اس نے تو ہمارے جلال تک چھین لیے۔ باپ اور بیٹے کو کہہ رہا کہ وہ پیر دباتے ہیں، اس مسلمان خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور کفر کا فتوی ہے۔ حضور آپ سچ بتا رہے ہیں، آپ کون سا اپنی طرف سے بتا رہے ہیں؟ وہ سچ کی آگے سے بتا رہا ہوں میں نا، سچ کیا چیز ہے، سچ وہاں کہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو جب اس نے پیر دبانے سجدہ کیا نا، کہا سجدے سے اٹھایا فٹافٹ، پیر دبا اس کے۔ اور ادھر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اسلام بھی یہ عیسائی بھی، اے محبوب، میرے محبوب تیرے لیے کائنات بنائی تھی۔ میں نے تو محبوب کو نہیں دیکھا وہاں تک۔ پیر دبانے، سجدہ کر کے پیر دبانے شروع کیے تو جلال بھری آواز آئی، آنکھوں میں سے آگ نکل رہی تھی خدا کے۔ میرا تو ویسے ہی دم نکل گیا۔ خدا نے جلال میں پوچھا کیا تو اس کو جانتا ہے؟ ہائے ہائے۔ میں نے کہا اے خدا واحد، میرے والدین، میں اس کو جانتا ہوں، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کیا کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا وقفہ ہوا تو پھر جلال بھری، اس سے بھی زیادہ جلال بھری، جیسے عطر بجلی چمک جاتی ہے۔ خدا نے پھر پوچھا کیا تو اس کو جانتا ہے؟ اوئے ہوئے، اس دفعہ میں نے کہا اے میرے آسمانی والدین، میں جنتوں میں کئی دفعہ ملا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں۔ بھئی آپ اس کو جس سے ملے کافی دفعہ، اس کو کوئی نہ کوئی جانتے بھی ہوں گے۔ خدا پھر انکار کر رہا ہے، تو نہیں جانتا، پہلے بھی پوچھ کے تو نہیں جانتا، دوسری دفعہ پوچھا تو نہیں جانتا۔ حالانکہ اس دنیا میں جب آپ کے بہت زیادہ نزدیک کوئی آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ کوئی سوال کر دے
بھائی کیا تم مطلب کو جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں، میرا بڑا واسطہ پڑا ہے اسے جی۔ تو سیدھا پوچھی جلال سے بات، تو میں نے کہا اے حق تعالیٰ میں جانتا ہوں، بڑا واسطہ پڑا ہے ایسا میرے ساتھ۔ بھائی 40 سال تو بڑا واسطہ ہے کہ نہیں واسطہ ہے؟ ہاں جی۔ خدا نے آگے سے وقفے میں تیسری دفعہ سوال کیا تو میری ہوا نکال دی۔ آپ جلال میں آگے خدا نے کہا کیا تو اس کو جانتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اب خیر نہیں، دنیا میں ہوتا تو میں نے ماتم شروع کر دینی تھی۔ ادھر میں نے کہا یہ کہاں، میں کدھر مصیبت میں پڑ گیا پیر دبانے کے لیے ہے جی، کہیں یہ آخری دفعہ میرے پیر دبانے نہ ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا پھر تو ہی جانتا ہے، اے جو ہم جانتے ہیں وہ کیا جانا، تو جانتا ہے پھر۔ تب خدا نے خاموشی اختیار کر کے کہا جو محبت اس نے مجھ سے کی تھی وہ میری انسانیت سے نہیں کی۔ اوے آج آج تک آپ نے ایسا سوال جواب سنا ہے؟ نہیں حضور۔ اگر اس نے وہ محبت دے دی ہوتی جو مجھ سے کی تھی، میری دنیا آ گئی ہوتی۔ واہ واہ، عشق کی محمدی کے اندر پاگل ہوئے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ میرے بعد کوئی ہے ہی نہیں، یا یعنی کہ میں ہی ہوں نبی، ختم ہو گئی یہ بات۔ ادھر بیوی جسے بڑی پیار کیا تھا وہ کہتی ہے یہ نہ کہو خاتم النبین کہو کہ وہ نبی ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد نبی نہیں۔ دیکھا مردوں کا دور تھا، اسے پردے میں بٹھا دیا، اس وقت تو وہ بیٹھ گئے پردے میں، آج 1500 سال ہو گئے ہیں، وہ ایکٹیوسٹ ہے اسلام کے خلاف۔ بی بی عائشہ کیا کہتے ہیں جی؟ ایکٹیوسٹ، جی، ہیومن ایکٹیوسٹ۔ ہاں جی۔ اس نے اس وقت آرگنائز کر لی تھی ان کی 9 بیویاں 10 بیویاں، وہ کر کے نا اس نے تحریک چلا دی تھی باقاعدہ عائشہ نے۔ تو وہ جب کٹھے ہو کے آئیں تو محمد صاحب نے کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا انصاف کر لو۔ محمد صاحب سے انصاف کرا دی، تو انصاف نہیں کرتا۔ کبھی یہ باتیں بتاتے ہیں یہ ہیں؟ میں تو اللہ کے بعد عشق محمدی میں گرفتار ہوں، سب چھپا گئے، اور اس کا سارا کیا کرتا تو اس کا سارا کیا کرتا نکال کے باہر رکھ دیا۔ کس کا؟ عیسیٰ کا۔ ادھر وہ آیا تھا کوریا میں سنجنگ مون، وہ اپنی عیسیٰ کی شان کو اتنا اونچا لے گیا، اور محمد کو اس نے ٹاکو کہا، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن۔ یہ جب عشق کے ادھر بھی عشق چڑھا ہوا تھا عیسیٰ کے لیے نا، وہ جو کوریا میں آیا ہوا تھا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں عشق تباہ کر کے رکھ دیتا ہے جی، اور یہ محمد کے صاحب تھے وہ عشق کرتے تھے۔ یہ عشق ہی تو تھا کہ کتنے کتنے نبی مارے انہوں نے۔ کیا ابو بکر نے یاما میں فوج نہیں بھیجی؟ اور 40,000 لوگ مارے گئے، 1200 ان کے مارے گئے، اور پھر جا کے وہ یاما کا وہ مسلمہ نام تھا اس کا، انہوں نے مسلمہ بن کذاب رکھ دیا۔ یعنی کہ قرآن کہتا ہے کہ غلط نام مت رکھو، ان کے قرآن میں ہے۔ اور کیا محمد صاحب نے غلط نام نہیں رکھا اس کا نام مسلمہ تھا، اس کا نام مسلمہ بن کچھ اور تھا، مسلمہ بن کذاب رکھا۔ پھر میں کہوں گا کہ اپنے قرآن کی تم تعلیم پہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا بات ہے وہ، پھر دیکھو۔ اچھا وہ بھی کم نہیں تھا، اس نے بھی وہ مار دیا تھا
وہ کیا کہتے ہیں جو پیغام رساں ہوتا ہے قاصد جی. قاسم کو مار دیا، وہ پیغام لے کے گیا، وہ بھی پہنچے ہوا تھا عجیب سا. ہاں لیکن خدا ملا تھا بعد میں، وہ بھی عجیب سی حرکتیں کی. یہ بڑا لمبا مضمون ہے، اس کو میں یہی جان لیتا ہوں. اچھا، تو بات چلتی تھی عیسیٰ ابن زکریا کی. اب خدا نے نہیں بتایا اگر وہ محبت جو میں نے کی تھی اور جو میرا حال تھا وہ بتاتے تھا انسانیت کو، تو میری دنیا آ گئی تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تم نہیں سمجھو گے. آج یہی تو سوال تھا. تو 3 مارے گئے، وہ انسانیت نہیں سمجھتی، وہ انسانیت اس کو یہ کرتی وہ کرتی. او اصل میں تو وہ بھی نہیں سمجھا. اب مجھے بھی آگ لگی ہوئی ہے 60 سال سے، مجھے بھی آگ لگی ہوئی ہے. میں وہی بتاتا چاہتا ہوں جو خدا کہتا ہے. اس لیے تو میرا کوئی دوست یاد نہیں رہا. بتائے نا کون سا مذہب ہے جو مجھے اچھا سمجھتا ہوگا. بتائے نا وہ کتاب بھی آ رہی ہے فرشتوں کی. بتائے نا وہ کون سے نبی جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں. بتائے نا وہ کون سے فرشتے ہیں جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں. مجھے تو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. لیکن مجھے لگی ہوئی آگ خدا کی. علم پہ بات کرتے ہو، اگر آپ نے پہنی ہو دھوتی، علم پہ بات کر رہے ہو، میں دھوتی میں آگ لگا دوں پیچھے سے، آپ مجھ سے علم پہ بات کرتے رہیں گے یا دھوتی کو اتار کے ننگے ہو جائیں گے؟ ویسے تو دھوتی کو کچھ کرنا پڑے گا جی. تو دھوتی پہ آگ لگی، میں تو ننگا ہو گیا. میں اپنی یا دھوتی کو رہنے دو تو مجھے آگ لگتی ہے. جی علم پہ بات کرنے والوں، اگر تم خدا کے دل کو جان لیتے تو پھر محمد کی بھی حقیقت بتاتے اور عیسیٰ کی بھی حقیقت بتاتے، دونوں طرف سے. اچھا وہ حقیقت 2000 سال ادھر گزر گئے اور 1500 سال ادھر گزر گئے، اور محمد صاحب اب بھی چھپائے جا رہے ہیں، اب بھی چھپائے جا رہے ہیں. کبھی آدم کی مثال دے رہے ہیں عیسیٰ کو. آدم کے تو ماں بھی تھے باپ بھی تھے، عراق میں رہتا تھا. اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں آئے، وہ سب کے ماں باپ تھے. وہ آدم جس پہ تجربہ کیا گیا ایکسپیریمنٹ، وہ زندگی جہاں سے شروع ہوتی، وہ تو کوئی اور تھا. وہ تو اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کا تو کوئی شعور ہی نہیں تھا. اس وقت تک تو روح ہی نہیں بھیجی تھی خدا نے. تو وہ آدم کو کچھ اور تھا، وہ بھی پتا تھا نا. وہ ایسی غلط فہمی ڈال دی محمد صاحب نے کہ اس کی مثال آدم کی ہے، جیسے بن باپ کے پیدا کر دیا. جیسے عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دیا. اس کو محمد صاحب کو پورا پتہ ہے. وہ چھوٹا سا شوشہ چھوڑ کے گئے محمد صاحب جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے پڑھنے قرآن. تو کرے پر زکریا کا نام آیا تو اس نے پرویش شروع کر دی. نہیں بتایا، ان کو پتا تھا ساری حقیقت. وہ بھائی کیوں نہیں بتایا؟ وہ یہودی نہیں چھوڑ رہے تھے، اگر بتا دیتے تو پھر عیسائیوں نے چھوڑنا تھا ان کو. 2000 سال ادھر، 1500 سال ادھر. اور مت مار دی ان کی. مجھے تو آگ لگے گی، میں تو اپنی دھوتی اتار دوں گا. جس نے میں تو ننگا ہو گیا. میں نے تو بتا دیا مجھے خدا کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، ادھر مروں یا ادھر مروں. سیدھا ہی میں نے بتا دیا کہ اس کا باپ زکریا تھا، وہ کیوں تھا کیسے تھا، وہ ساری تفصیلات میں نے بتا دی. تو یہاں پر پہنچ کر وہ میری مدد کرے گا عیسیٰ؟ ذرا سوچے تو صحیح. آپ ذرا سوچے کہ 40 سال یہ کیوں بیٹھے رہے اور تماشا دیکھتے رہے؟ مجھے بتائیں نا محمد صاحب تو تماشا بھی نہیں دیکھتے رہے. انہوں نے بڑی کوشش کی
کہ اس کو بھی مروا دوں، مجھے بھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، وہ ان کے ہی خلاف۔ ہمارے دور میں کتنوں کو مروا دیا نبیوں کو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ گلاسکو میں رہتے ہوں، چاہے وہ امریکہ میں، کوئی جو، میں کہتا ہوں 12,000 نبیوں کا قتل جو ہوا وہ سارا محمد صاحب کے سر پہ پڑتا ہے جی۔ پھر منصور نے حق کی بات کی تو کہنے لگے مجنون ہے یہ، پاگل ہے یہ۔ دیکھو ایک ہی بات میں انہوں نے سارا ہی جواب رکھ کے وہ مارا، قرآن سامنے، انہوں نے کہا یہ اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ قرآن ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، آسمانوں سے اتری ہوئی، میں جان نچھاور کروں، میرے محبوب ہیں محمد، یہ ہے جی۔ ہاں؟ ان کے بعد کیا ہے، اللہ یا محمد، ایسی باتیں کرتے، لیکن انہیں کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ایسے قرآن تو میں روز لکھ سکتا ہوں، تو جی کریں بات، مرنے والی باتیں نہیں کر رہا ہے منصور، ہیں جی؟ بالکل۔ ایسا قرآن تو میں روز لکھ سکتا ہوں۔ لوگ تو بیٹھے ہوئے، یہ ایمان صاحب چلے گئے، جی ایوان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چلے گئے جی۔ اچھا چلو، تو یہ باتیں تو ہوگی، کوئی جائے، اب پتہ نہیں کوئی اور وجہ ہو۔ تو وہ باتیں اب آگے کھلی ہیں، وہ کیوں کھلی ہے؟ تاکہ نیا آسمان آئے نا، تاکہ انسانیت خدا کی قدر جانے، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے۔ تو وہ سب کچھ کھول کر میں نے، تو میں پھر خدا کی طرف چلا، اور وہی بیان کر رہا ہوں جو خدا مجھے دکھا رہا ہے، جس کو، جو میں سنتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں، جو سفر ہے۔ خدا نے چاہا تو 8 کتابیں اب آ جائیں گی، اگر خدا نے چاہا تو وہ تو کتابیں بھی میں پرنٹ کروا دوں گا، تو ہماری کافی کتابیں ہو جائیں گی، ہاں، تھوڑی سی وقت کی بات ہے۔ تو وہ راز الہی اب بیان ہو رہے ہیں، چھو نہیں کیا محمد صاحب نے بیان، عیسیٰ کو بھی پتا تھا، کر دیتا بیان، زکریا کو بھی پتا تھا، کر دیتا بیان۔ ہاں اس نے بیان کر دیا تھا ایک اپنے دوست سے، وہ بھی تھا اپنا کاہن، تو زکریا کو لے جا کر وہاں پہ مارا جہاں پہ یہ اپنے بیل بھینس قربانی دیتے خدا کے لیے، دیکھو ہوتا۔ تو آج اس پہ تھا مضمون، 2000 سال کے بعد سچائی کھلی تو کیا کھلی؟ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، لیکن یہ مجھ پر میری محبت تقاضا کرتی ہے کہ میں یہ سب راز بتا گیا۔ میرے بچوں کو خوب مار پڑتی تھی اسکول سے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو بیوی نے کہا ہمیں بھی مروا رہا ہے، خود بھی۔ میں نے کہا تم چلے جاؤ، بڑی لمبی ہے زمین، چھپ جاؤ، لیکن میں تو اس راہ میں اگر خدا کا نہیں بیان کیا تو پھر میں خدا کا دل کر، تو آج اب وہ میں نے کھولا، تمثیل ان سے کہاں کھلتی ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ حضور نے، یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، وہ تم تو سمجھتے نہیں، وہ جو پتر لکھا خدا نے 7 سال ہو گئے لکھ لکھ کے روتا ہے وہ، تم تو تم تو اہل دل بھی نہیں ہو، تم اپنی عقلوں سے کام لے کر خدا کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کر۔ جی کوئی اور سوال؟
जी सर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और दोस्त, किसी और मेंबर, किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी जी, किसी भाई का भी, के नाम थोड़े से चेंज है आज तो कोई भाई बात करना चाहे तो अपना माइक ऑन कर सकता है। नवीद खान साहब, खुदा की सलामती, आप हुजूर से की बात करना चाहेंगे? जी, खुदा की सलामती हजूर आपके और सब इमरान के। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। फिलहाल सवाल तो कोई नहीं जी शुक्रिया। कोई हमारा और भाई, कोई दोस्त, किसी दोस्त को कोई सवाल हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। चटर साहब, आप कोई बात करना चाहेंगे हुजूर से? जी, हजूर ने इतना वाजिया, इतना तफसीली चीज़ें बताई हैं, तो क्योंकि अगर ये हजूर के पास टाइम है तो अ, हजूर थोड़ा सा वो अ, रोशनी डाल देते कि वो जो फरिश्तों के बारे में किताब हजूर ने लिखी, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा बताएं हजूर ने क्या उसमें लिखा, फरिश्ते नाराज हो गए इनसे। वो आ जाएगी, किताब पढ़ लेना। उससे पहले भी तो बहुत सी किताबें हैं जो अभी नहीं लिखी गई, तो जी जी इतनी जी। जल्दी क्या है। दूसरा मैंने अतर भाई आपसे कहना था कि इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद मैं आपको एक और चैप्टर भेजूंगा ट्रांसलेट करके, इंशाल्लाह वो सेव कर लीजिएगा। खुदा तौफीक दे। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उससे पहले मेरी किताब कि मसीह की जिंदगी खुदा के साथ, वाह वाह वाह। वो किताब 400-500 की है। और फिर जो सफ़र है मेरे, वो कोई 300 तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ जब तेरे शहर से गुजर। मुझ पे आज मैं बयान कर रहा था, जब बच्चे के पैदा होने का वक्त आता है तो औरत पे क्यामत गुजर जाती, क्योंकि जब वो जोर लगाती है तो उस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में होती है। अब तो खुदा ने भला किया हमारा कि वो कायदे से शिनित हो जाता है, साइंस। वरना कभी बाप, कभी बच्चा मर जाता था, कभी माँ, कभी दोनों मर जाते जी। तो मैं आज बयान कर रहा था कि आज 60 साल का दौर गुजर चुका है इस मिशन को। मेरी हालत ऐसी है कि जैसे माँ के बच्चा पैदा हो रहा हो और वो मौत और जिंदगी के हाल से गुजर रही। अच्छा, वो मेरा बच्चा जो है खुदा की बादशाहत लाना चाहता हूँ। वो दर्द लगी हुई मुझे जबरदस्त। तो जब औरत के बच्चा मौत और जिंदगी की कश्मकश से निकल कर वो बच्चा देखती है तो वो अपनी सारी तकलीफ भूल जाती है। और मैं भी इसी दर्द से गुजर रहा हूँ, और सारी जिंदगी गुजरा। बच्चा तो होगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा। हाँ? बच्चा तो वो नहीं लेंगे, वो तो अब वो फाउंडेशन बन जाएगी, लेकिन मैं मर गया। फिर वो क्या हुआ बाद में, वो हक ताला ने मुझे आलम बाला जन्नतों में भेज दिया कि वो कहता है कि सब खुशियां तेरा इंतजार करती। तो मैं तो नहीं जाना चाहता था, मैं तो फिर वापस रूह के जरिए काम करना चाहता था। तो खुदा ने मुझे कि मैं तुझे अपने बेटा बेटी दिखाऊंगा। तो वो एक लंबा दौर गुजर गया। होना तो चाहिए कि इस 80 साल के दौर में ये हो जाए, लेकिन ये बड़ा लंबा मजमून है, मैं इसे ना ही छेड़ू। जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया। हमारे किसी दोस्त का, किसी नए मेंबर का जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, अगर कोई उनका सवाल हो, कोई बात हो हुजूर से पूछना चाहे तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं।
جی محسن رضا صاحب، خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کی بات کرنا چاہیں گے؟ جی آپ کا مائک آف ہے۔ اور تھوڑا سا حضور کو میں نے بتانا تھا حضور، وہ اعزاز خان صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں آپ فوری طور پہ کڈنی اپنے صاف کرائیں، کڈنی کی ڈائلسس پہ چلیں گے وہ، میں اس لیے وہ پتہ مجھے مل گیا ہے وہ جی 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 مجھے میسج مل گیا جی حضور جی۔ یہ جی حضور۔ دیکھیں، پوچھ لے پھر میں تھوڑا سا جی اگر کوئی کسی ممبر کا سوال نہیں ہے تو پھر حضور، جی حضور آپ فرمائیں جی۔ اچھا، انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس کی روح اور دوسرا وقت۔ جس نے اپنے وقت کی قدر کو جانا اس نے اپنی روح کو سنبھال لیا، اور خدا کی ذات بھی کہتی ہے انہوں نے میری قدر نہ جانی۔ تو پھر اگر یہ قدر جانتے تو وقت کی قدر بھی جانتے کہ یہ وقت بڑا محدود ہے، اثر یہ سدا نہیں جاتا۔ تو لیکن جب انہوں نے اپنے وقت کی قدر نہیں جانی تو اپنے روح کا حال بھی نہیں سنوارا۔ تو وہ مجھے یاد ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا بابا فرید شکر گنج؟ جی حضور۔ سنا ہوگا نا بابا فرید؟ یہ غالباً اسی کا دور ہے جب یہ صوفی آئے تھے، عطاؤں الدین اولیا، خواجہ معین الدین چشتی، یہ ان کے خواجہ معین الدین چشتی یہ ان کے مرشد ہیں، نظام الدین اولیا کے یا بابا شکر گنج ان لوگوں کے۔ تو وہ کہتے ہیں پنجابی کے بابا فرید شکر گنج، وہ کہتے ہیں کہ وقت کا بیلی ہر کوئی بندہ، وقت کا بیلی ہر کوئی بندہ، ہر کوئی بندہ، شالہ وقت نہ کھوئے رولے، اگر وقت نہ رولے کبھی ڈگمگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ۔ واہ، شالہ وقت نہ کھوائے ڈولے، اگر وقت کھوائے ڈولے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ذرا پڑھنا بھی دوبارہ، وقت بیلی ہر کوئی بندہ، شالہ وقت نہ کھوائے ڈولے۔ آئے ہے۔ جی پھر وہ آگے کہتے ہیں سجن بند دشمن رہندے جدو وقت نو پیندے رولے۔ پڑھنا تھا ایک دفعہ، سجن بن دشمن رہندے جدو وقت نو پیندے رولے۔ ہیں جی، جی غلام فریدا سدا وقت نہ رہندا کدی ماسا تے کدی تولے۔ واہ واہ واہ۔ یہ کبھی ماسا اور کبھی تولے، تو نے وقت کی قدر ہی نہ جانی ہے۔ اور وقت جب رولے نہ ڈلوائے تو سجن بھی آنکھ لو لے، سجن بھی آنکھ لوندے۔ تو وہ بابا فرید وقت اور روح کی بات کر رہے ہیں، جس نے اپنے وقت کو نہیں پہچانا اس وقت کو اس نے وہاں لگا دیا جہاں اس کا جسم بھی مٹی ہو جائے گا، اس کی روح بھی مٹی ہو جائے گی، اس نے وہاں پہ لگایا۔ تو وہ کہتے ہیں، غلام فرید کہتے ہیں وقت بیلی ہر کوئی بندہ، شالہ وقت نہ کھوائے رولے۔ وہ جب وقت چھوڑے گا نا آپ کو پھر کبھی کشتی ڈگمگائے گی کبھی کنارہ کھو جائے گا، پھر پوچھیں گے کہ وہ بتاؤ جی وہ مسیح کہاں پہ گیا؟ جیون تو کہیں اور تم نے لگا دیا اپنا وقت۔ سجن بن دشمن رہندے جدو وقت نو پیندے رولے، ڈگمگائے نا کشتی
پھر دیکھیں آپ، تو وہ کہہ جو رہا ہے، وہ کہتا ہے غلام فریدہ سدا وقت نہ رہندا کوئی، بس یہ وقت کی بات ہے، کدی مسا تے کدی تولے، بس دو ہی چیزیں ہیں انسان کی، اور وہ اس چیز کو جو نہیں سمجھ پاتا کہ ایک وقت ہے، ایک میری روح ہے، اور اصل میں 60 سال ہو گئے ہیں اس مشن میں، بڑے بڑے کہنے والے، منہ کھولنے والے، مشورے دینے والے، علم کی جھاڑو مارنے والے، وہ وقت نہیں دے سکے خدا کو، اور وقت تھے ان کے پاس، لیکن جب وقت نے مسا اور تولے کی بات کی نا، تو پھر اپنی روح دیکھی، او، اب وہ کیا ہے جی، وہ آ گیا وہی بات ہے، وہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، دل میں اگر چراغ جلائے تو کیا کیا، ہم؟ سنا دیں وہ ایک دفعہ پھر، وہ رنگ ہے، جی ضرور۔ لے لے کے ہار پھولوں کے آئی تو تھی بہار، یہ کون باہر آئی تھی، ذرا یہ بھی بتا دیں وقت، وقت جی۔ ہے جی، لے لے کے ہار پھولوں کے آئی تو تھی بہار، نظریں اٹھا کے ہم نے ہی دیکھا نہ ایک بار۔ ہاں، دیکھا، یہ بھی وقت ہی تھا نا، جی۔ ادھر بھی وقت ادھر بھی وقت، ہاں پھر آنکھوں سے اب یہ پردے گرائے تو کیا یہ کیا۔ رائے تو کیا کیا، جب وہ وقت میرا چلا گیا، جب وقت تھا میرا تو میرے پاس وقت کے لیے وقت نہیں تھا، اور روح کی دنیا میں وقت ہی وقت ہوگا، لیکن میرا وقت ختم ہو گیا، جی ٹھیک ہے نا، تو بس دو چیزیں، وقت جو ہے وہ تیرا بیلی ہے، اس کو گوا دیا تو نے تو کبھی مسا تے کبھی تو لے۔ پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں آپ کو سچی بتاتا ہوں، اتنے مسائل آ جاتے ہیں ادھر کہ اگر ان کو حل کروں تو میرے لیے 5 وقت کا وقت نہیں، تو اب بھی 9 مقدمے مجھ پہ رہے، تو میں صبح شروع ہو جاتا ہوں خدا کے لیے، ہے، تو میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ بیچاری خود ہی کرتی ہے، اور پھر آ کے مجھ سے کہتی ہے اچھا یہاں سائن تو کر دے، کہ اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اچھا سائن تو کر دے، اس کے لیے بھی وقت نہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اتنا سکون میں دیکھتی ہوں جب ادھر آتی ہوں، یہ سارا وقت خدا کو دے کے بیٹھ گیا، ہاں؟ آدمی پاگل ہو جاتا 9 مقدمے ہوں، اور یہ پتا ہو کہ ہوا بھی نہیں ملے گی، میں نے کہا 30 سال سے تو نے بھی دیکھا نا میرے پہ کیسے کیسے مقدمے، اور یہاں تک ہو گیا تھا کہ اس سب ہوا نہیں، وہ پھر مجھے جہاں سے ہوا نہیں تھی نا آکسیجن، وہ وہاں سے نکال کے اپنے پیار کی آکسیجن میں لے آئے، یہ لے، ہیں جی، واہ۔ تو میں نے کہا اب تو میں بوڑھا ہو گیا، وہ آج بات کر رہا تھا، بوڑھا مرے تو 1,00,000 کا، زندہ تو 1,00,000 کا، اب مجھے ماریں گے تو 1,00,000 کا ہوں میں، ہیں جی، بے شک۔ تو یہ ہے، کوئی بھی شخص حقیقت بیان کر گیا، مذہب اس کے دشمن ہو گیا، اور نبی بھی اس کے دشمن، جی، بالکل۔ ہاں، تو دیکھ لیں، وقت دا بیلی ہر کوئی، میں نے یہ سیدھا کر کے نہیں بتایا آگے کہ کیا ہوا محمد صاحب کی، کہ نبی نہیں آ سکتا، کیا کیا ہوا، یہی وہ ہے کہ نبی نہیں آ سکتا، 12,000 جو خون ہوا ہے محمد صاحب کو نیچے بھیج دیا، محمد صاحب نیچے جا، جی اور قیمت ادا کر، جی، جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ کسی اور دوست کا کوئی سوال ہے کہ بات پوچھنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ حضور مسیح جمعہ کا 5 گھنٹے لگ بھگ ہونے کو ہیں جی صبح سے۔
तो काफी अस्सलाम लंबा बयान चला वालेकुम है। जी जी ब्रदर। रहमतुल्लाह। जी अतर भाई, मेरा एक सवाल है हजूर से। जी जी प्लीज। मैं अक्सर काबा में जाता रहता हूँ, और ऐसे कोई मेरे दिल में कोई मोहब्बत नहीं होती। मतलब सब्सिडी तौर पे, जैसे एक उम्रे के लिए गया या विजिट के लिए गया, मेरे दिल में कोई खास मोहब्बत नहीं होती। जैसे एक होता है ना, बंदे को कोई एहसास होता है काबा की तरफ देख के, या कोई वो दिल में होता है। तो ये मेरा थोड़ा सवाल है हजूर से कि थोड़ा मुझे बताएं ये क्या वजह है। जी जरूर। मुझे बुलाया गया कि काफी अरसे की बात है कि मोहम्मद साहब भी थे साथ, अंबिया भी, साहबा भी, सब थे। आप एक दफा हज कर, तो हकीकत तो ये थी कि वो जहां पे मैंने 12 साल इंतजार किया ना, मैं वहां पे बैठा हुआ था, नीला समंदर था, और ये जो इनका काबा है वो मेरे गिर्द चक्कर लगा रहा। अब बताऊंगा ये कि असल रूह जो काबे की थी वो तो मेरा तवाफ करते ही यहाँ पे 12 साल करती रही। वाह। फिर भी इन्होंने कहा कि आप आए, तो मैं वहां पहुंचा कि आपके साथ तवाफ करूंगे। मोहम्मद साहब ने कहा, तो खुदा को गवाह बना के मैं अपना मुशाहिदा पेश कर, तो वहां पर पहुंचा मैं। तो वो जो पहला चक्कर लगा ना, तो मेरे मुंह से बेख्तियार खुदा कह रहा था कि मेरी दुनिया वैसे आएगी जैसे मैं चाहता हूँ। दूसरा चक्कर लगा, और मोहम्मद साहब सुन रहे हैं, साहब सुन रहे हैं, ये सब चक्कर लगा रहे हैं मेरे साथ। तो ये जब चक्कर लगा के हम खत्म हुए, आखिरी चक्कर जो था ना, मैंने देखा कि काबे का पर्दा फट गया। काबे का पर्दा फट गया, और वहां औरतें, एक औरत बैठी हुई है काले कपड़ों में, और वो मुसलमानों की ख्वाहिशात जो दुनियाई हैं उनको पूरा करे। तो फिर इनका दिल कहाँ होगा? हम कहीं हैं और दिल कहीं है। इनकी नीयतें, वो टिकट दे रही थी, दुनियाई तमन्नाएं पूरी कर रही थी। तो वो जब फटा तो वो औरत बैठी हुई थी, तो मैंने मोहम्मद साहब से कहा ये तो शैतानी औरत है, ये तो जिन है। तो मोहम्मद साहब ने खामोशी इख्तियार की। तो फिर इन शख्स का, ये क्या कह रहे थे, मुझे कुछ होता नहीं है, यही जी कह रहे थे। जी बेशक। हाँ, तो इनको बाकी कुछ नहीं होगा। तो एक हमारे यहाँ भी कभी जिंदगी में हुआ, तो जरा इधर भी आ जाना जहाँ काबा चक्कर लगाता है, तो इनको ऐसा करंट लगेगा कि उसके बाद दूसरा करंट लेने के लिए ये वहां नहीं जाएंगे जहाँ खुदा मुझे आके मिलता है। वाह। बस यही फर्क है, दुनियाई काबे का और ये आसमानी काबे का। ये इब्राहिम उदम, मैं समझता ये उधम ही करते थे, शोर। कहने लगे कि ये सूफी है, कहने लगे कि कोई ऐसा काम ना करूं कि आज तक सूफी किसी ने किया ही नहीं। बड़े सोचो विचार के बाद, मशवरों के बाद किसी ने, सूफी ने मशवरा दिया, घर से हज के लिए यूं निकल कि एक कदम पर सजदा, नफल, और फिर 2 नफल पढ़ के फिर चल अगला सफर, कदम। तो ऐसा शुरू किया, तो 14 साल गुजर गए। रहते यहीं पे थे, इराक, यानी वो काबा नजर आया था वहां से। तो ये चले मैं ख्याल ये इधर से, अब हम 14 साल में
وہ شہرت اور شور بڑھ گیا. او ہو، ایسا آج تو کسی نے بھی نہیں کیا. اتنا یعنی کہ وہ پبلسٹی ہو گئی ہے. اچھا یہ سمجھے کہ خدا کے بیٹھا ہوگا اور مجھ سے ملاقات کرے گا. تحیات للہ و صلوات. کیا حال چال ہے؟ جب 14 سال کے بعد یہ کعبے کے پاس پہنچے تو کشف میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں تو کعبہ ہی نہیں ہے. بڑے پریشان ہو گئے، یہ کعبہ کہاں پہ گیا ہوا ہے؟ تو وہ جو کعبہ تھا وہاں سے کشف میں آواز آ رہی ہے، میں رابعہ بصریہ کلندر کے پاس ملنے گیا ہوں. واہ، ان کو یہ قصے سناؤ تاکہ ان کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے. تو پہنچے وہاں پہ تو رابعہ بصری نے کہا تو کیا شور مچایا ہوا ہے 14 سال سے؟ ڈنڈورا کیا ہوا تم نے. تو کعبہ ادھر پہنچا ہوا تھا رابعہ بصری کے پاس، مہمان ہوا ہوا. اب رابعہ بصری کا جس کے پاس مہمان ہوا ہوا ہے اس کا بھی سن لو نا. رابعہ بصریہ کلندر تھیں. خدا کے محمد صاحب کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جنت بنائی اور دوزخ بنایا. وہ دیکھو رابعہ بصریہ کیا کہتی ذرا، وہ تو خدا کے سیدھی خلاف ہو گئی. وہ عورت ایک ہاتھ میں آگ کی لکڑی لے کر، عطر جلتی ہوئی آگ کی لکڑی لے کر کھڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی، اور کہہ کیا رہی ہے وہ بھی سن لیں. کہہ رہی ہے اگر میرے اختیار میں ہوتا، یعنی کہ جنت، محمد صاحب نے کہا کہ جنت دوزخ خدا نے بنائی ہے. یہ ان کی فلسفی بڑی عجیب ہے. خدا کہتا ہے قرآن میں دوزخ بنا کے کیا کروں گا، میں تو بڑا قدردان ہوں. پھر بھی تھوپے جاتے ہیں کہ نہیں یہ دوزخ خدا نے بنائی. تو کہہ رہی ہے کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس آگ سے جنتوں کو جلا دیتے. خدا سے بھی بڑی بن رہی ہیں. یہ تو خدا کی نافرمانی ہوگی نا. میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان جنتوں کو آگ لگا دیتی تاکہ کوئی جنتوں کے لالچ میں خدا سے پیار نہ کرے. بڑی مہنگی پڑے گی جدائی، کسی سے کوئی پیار نہ کرے. یہ دنیا ہے یہاں دل کا لگانا کس کو آتا ہے، ہزاروں پیار کرتے ہیں نبھانا کس کو آتا ہے. ہاں جی، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان لالچیوں کو، لالچی کن کو کہہ رہی ہیں؟ مسلمانوں کو لالچی کہا، وہ محمد صاحب کو بھی لالچی کہہ رہی ہیں. جی، سیدھا ہی لالچی محمد صاحب کو کہہ رہی ہے، کیونکہ محمد صاحب دعا کرتے تھے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی دے، جنتے بھی دے، دوزخ سے بھی ہماری جان چھڑا. وہ سیدھا ہی محمد صاحب کو کہہ رہی لالچی. اگر تم خود ہی آگے دیکھو نا تو پھر ہم سے شکایت نہیں کرو گے. محمد صاحب بھی مانگتے تھے یہ دعا، ہمیں جنت بھی دے اور دوزخ سے بھی بچا ہمیں. تو کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان لالچیوں کو، ان کی جو جنتیں ان کو جلا کے خاک کر دیتی تاکہ اس لالچ کے اندر یہ خدا کی نہ پیار کریں نہ عبادت کریں. اور میں کہتا ہوں عبادت سے جو عروج کا مضمون ہے وہ محبت الہی ہے. پھر وہ بالٹی کی پانی کو طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا، خدا کے اختیار میں کیا کر سکتی ہوں، میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس دوزخ کو پانی سے بجھا دیتی
تاکہ اس کے خوف سے کوئی خدا سے پیار نہ کرے. واہ. دیکھا آپ نے؟ تو وہ تو سیدھا ہی محمد صاحب کو لالچی کہہ دیا کہ دونوں چیزیں مانگ رہا ہے. اور وہ میرا شعر بھی سنا ہوگا، جنتوں کی آرزو میں ربی نہ ملا مجھے، کہ کوئی دنیا مانگتا ہے کوئی آخرت کی چھاؤں میں، واہ. کوئی ہے محب میرا جو مانگے صرف مجھے. ہاں جی. واہ. اس محبت کے عالم میں میں نکلا اندھیروں سے نور میں. ہاں جی. واہ. ورنہ میں اندھیروں میں رہتا. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، وہ تھپیڑے جو مارے گئے ہیں منصور کی طرف سے، وہ ان کو ہی مارے گئے ہیں سیدھے. یعنی کہ 30 سال لکھا، ایسا تو میں روز لکھ سکتا ہوں قرآن، یہ کوئی بات ہی ہے؟ پھر اس نے کہہ دیا یہ تو مخلوق ہے، مخلوق، اس میں انسانی غلطی نہیں. اب اس کی تشریح اس کو بتانے کے لیے ہزاروں صوفی آئے. کہاں ہاں قرآن ہے تو مخلوق، لیکن اس میں پیغام خود آتا ہے عجیب عجیب. وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ تاج، وہ شاخ نہیں کھیلتے، کیا کہتے ہیں وہ شاخ؟ جی شاہ جی. ہاں جی. وہ حفاظت کرتے کرتے اپنے نبی کی. ہاں، صرف یہی نہیں ہے، انہیں کو آگ نہیں لگی، یہودا عیسائیوں کو بھی آگ لگی اپنے انبیاؤں کی. وہ ہر اس چیز کو صفائی پیش کرتے، وکیل بنے ہوئے چاروں طرف سے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو سچ ہے وہ تو سامنے آنا ہی آنا ہے، اور باقی سب خواب ہو جائے گا. ہاں جی، پوچھے کوئی اور سوال. جی حضور بہت شکریہ. ہمارے کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو، کسی دوست کا کوئی پیغام، کوئی بات، کوئی سوال، مائک آن کر سکتے ہیں. تو بھائی اگر حضور کو صرف سلام بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا مائک آن کر سکتا ہے. جی حضور خدا کی سلامتی ہو آپ پر. سوال تو کوئی نہیں ہے، بس سن رہے ہیں آپ کو. شکریہ. تو حضور اس کو تو یہ کہتے ہیں رابعہ بصرہ اور یہ جتنے بھی یہ کلندر گزرے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر یہ معاوف لوگ تھے، نیم پاگل تھے، تو اس لیے ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. یہ اس کا یہ جواب بنا کے جواز نکال لیتے ہیں. تو صرف ان پہ لاگو ہوتی ہے جو محمد صاحب کی تعریف کرتے ہیں. ہاں جی. محمد صاحب کی تعریفیں کرتے بس وہی ٹھیک تھے. ہم؟ کمال کے لوگ. جی. اسی لیے مجھے بھی پاگل کہتے ہیں. جی حضور. شریعت مجھے پہ بھی لاگو نہیں ہوتی تو بھائی تم ساتھ ہم نے کیوں کیا مجھ پہ؟ میں بھی مجلود شخص ہوں، تو تمہاری شریعت تو مجھ پہ بھی لاگو نہیں ہوتی. تو اگر پاکستان میں حملے کرتے تو میں کہتا بھائی ان کا زور ہے، اور تم نے یہاں کے حملے کیے مجھ پر، اور اپنی ٹانگیں توڑوائی تم نے گولیوں سے. کہا ہاں؟ جی. آپ دیکھ لیں یہ کیسا انصاف کرتے ہیں. یعنی کہ میٹھا میٹھا واہ واہ اور کڑوا تھو تھو ہے جی. جی. یہ 1500 سال سے تھو تھو کر رہے ہیں. ہاں؟ لیکن کوئی تو ان کو حقیقت بتائے گا. اب رہ گئی ان کا، وہ کہتے ہیں جی مجلول تھے، پاگل تھے. او بھائی میں تو، میرا جو ٹیسٹ کروا دو اس وقت یورپ میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اور میرے 3 ٹیسٹ ہوئے ہیں آتا واہ. حملوں میں. اس کا بھی تو پتہ کرو کہ یہ پاگل تو نہیں ہے. تو وہ جج نے ایک دفعہ ٹیسٹ کروایا تھا، سائیکولوجیکل ٹیسٹ. یہ موومنٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ون فیملی ورلڈ. تو وہ ٹیسٹ ہوا، انہوں نے کہا یہ جی اس کا دماغ 100/100 کام کر رہا ہے. جی. پھر ان مسلمانوں نے کہا یہ کتاب جو ہے یہ پاگل پن ہے، اس نے ایسے پاگل پن میں لکھی ہے. پھر وہ ایسا ہو گیا کہ گولیاں چل پڑی. انہوں نے کہا التفا تو یہ کیا. انہوں نے پھر ٹیسٹ کرایا،
उन सबको उन्होंने फिर बताया, पूरा 100% ये सही है। तो मेरा तो 3 टेस्ट हो गए, मैं तीनों टेस्ट में भाग ही नहीं है। तो अपने राबिया पसरिया और मंसूर को पागल कहा करो। अगर वो मेरे तौर में होते, उनके टेस्ट होते और पता चलता वो 100% बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर जी फिर क्या मानना अब पड़ता। इनको कोई शक है कि जी अपने टेस्ट कराए हुए थे, अपने डॉक्टर थे, अपने इंजीनियर, अपना जज थे, तो भाई तुम करवा लो, मैं आ जाता हूँ, ताकि तुम्हारी तसल्ली हो जाए। जो कोई है उसको भेज दो, कहोगे जी हजूर आप जाएं, हमने फीस अदा कर दी है, जरा टेस्ट करवाएं अपने दिमाग का। तो अगर वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुम पागल हुए हो। जी हम तो, मेरे तो टेस्ट हो गए थे। वो चाहता ही है कि इनको पागल करा। सवाल हिस्ट्री के किए, सवाल इस्लामियात के किए, सवाल उन्होंने कहा भाई ये इतना इल्म इसके पास है, और जो सवाल करते हैं उनका पक्का जवाब देता है। तो उन्होंने लिख दिया कि 100/100 नंबर है इसके, है? तो 3 टेस्ट करवा के उन्होंने कहा अब अगर कोई इसका टेस्ट करेगा ना, उसको इडियट कहा जाएगा। वाह। जैसे यहाँ के स्कूल का जब आप सीखते हैं ना, 3 दफा आप फेल हो जाते हैं, तो कहते हैं इसका इडियट पागल खाने भेज के तो इसका जो वो करवाओ कि इसका दिमाग ठीक ठाक है। हमारा भी एक मेंबर है, एस से शुरू होता है, उसका इडियट का वो करवाया जी है। बड़ी फलांगे मारता है कि मैं अहले इल्म हूँ। तो 3 दफा टेस्ट के कहा कि अगर फिर कोई इसका टेस्ट करवाएगा तो उसे पागल खाने भेजा जाए। आपको मुकम्मल जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? जी आपकी तसल्ली होगी तो फिर इनकी तसल्ली होगी। जी हजूर। चलो ठीक है। हाँ जी, मजलूल है। जी हमारे किसी और दोस्त, किसी मेंबर, किसी भाई का कोई सवाल हो तो प्लीज़ वो कर सकते हैं, वरना फिर हम हजूर से दरख्वास्त करेंगे आज का प्रोग्राम कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी नशिस्त हुई है। तो अगर किसी दोस्त का, भाई का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलो, तो हुजूर अगर हम चाहें तो फिर हम प्रोग्राम को यहाँ पे ठीक है, खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आपकी तशरीफ़ आवरी और इस रूहानी रहनुमाई के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारी सामीन और नाजरीन सभी लोगों का शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में अगले मुअय्यन वक्त पे दोबारा मुलाकात होगी। सब पे खुदा की सलामती। बहुत बहुत खुदा की सलामती हो। थैंक यू सो मच प्यारे हजूर, इतना टाइम दिया आपने। हाँ, हाफिज।